पैनामा पेपर से मुतालिक हुकूमत ना चाहती है कानून बने, पैनामा पेपर से मुतालिक ना चाहती है कि पैनामा पेपर्स पे कोई खसूसी इंक्वायरी हो। हम ये समझते हैं कि ऐसे 15 सवाल जनाब एतजाज हसन साहब ने, जनाब हामिद खान साहब ने, और हो सकता है और भी उनके कोई एडवाइज़र हों जिन्हें हम नहीं जानते, उन्होंने बनाकर पेश किए हैं, जिन पर बात आगे ही नहीं बढ़ सकती। वो TORs नहीं है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज के सवालात हैं। गवर्नमेंट कहती है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, कमीशन और ऐसा कानून बनाया जाए जो उनके मुताबिक, उनके अपने मुताबिक, जिसमें एबटाबाद का जो वाक़या उसामा बिन लादेन वाला हुआ उसकी भी इंक्वायरी हो सके, हमीदुर रहमान कमीशन का जो था वो भी इंक्वायरी हो सके, और हर किस्म की इंक्वायरी उसमें हो सके, यानी कोई फैसला ही ना हो। हम अपोजिशन की गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन हमारी कनपट्टी पे एजिटेशन की बंदूक रख के हमें डिक्टेशन देने की कोशिश ना करें, मेहरबानी करके। एक तरफ आप बात करते हैं, दूसरी तरफ आप धमकियां देते हैं, कंटेनर पे चढ़ जाएंगे। कल के अंधे और सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पर वो इस्तेकाम न रखने वाले लोग जो TOR से फरार हासिल करना चाहते हैं, फिर इसका फ़ैसला सड़कों पे होगा ईद के बाद, और ऐसा फ़ैसला होगा कि तारीख़ याद रखेगी। गवर्नमेंट के लिए लास्ट और आखिरी चांस है। और आज शेख रशीद साहब भी यादश बखैर मौजूद थे, तो मुझे ये कहने में बात नहीं है कि शेख रशीद साहब बी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पैनामा लीक्स के मामले को लेकर और तहकीकात का जो मुतालबा है उसमें अभी तक क्या हुआ है? आज के दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से हुकूमती वज़रा का रद्द-ए-अमल आया, तो हमारे सामने खुलासा तो आ गया है कि 8 बैठकें होने के बाद भी और 9वीं बैठक की तारीख दिए बगैर, कोई दिन कोई वक्त तय किए बगैर इस तरीके से बर्खास्त हो जाना इस पार्लिमानी कमेटी के 12 अरकान का ये इशारा देता है कि इस पर अभी तक कोई पेशरफ्त के इम्कानात नहीं हैं। आज जिस तरीके से एतजाज हसन साहब ने, शामी महमूद कुरैशी साहब ने और फिर शेख रशीद साहब ने भी बात की, जहां पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने शेख रशीद को लक़ब दिया बी जमालों का, वहीं पर उन्होंने ये भी बता दिया चौधरी एतजाज हसन साहब को कि वो इमरान खान साहब के या शेख रशीद साहब की बातें ना सुने और वो करें जो उन्हें करना चाहिए। और एक बार फिर से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि ख्वाजा साहब के बकौल के उन्हें उनकी सियासत से ज़रूर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो बहुत दानिशमंद शख्स हैं और सियासी शऊर रखते हैं और ये मामला बड़े तदब्बुर से हल करने की हमें ख्वाहिश है। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई की भी आज लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हुई और जहां पर पीपल्स पार्टी के सीनियर एलिमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है इस वक्त हुकूमती अरकान की जानिब से, वहीं पर खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया जाता है और उनसे ये तवक्को लगाई जा रही है क्योंकि अचकज़ई साहब ने उन्हें हुकूमती पैगाम पहुंचाया है और ये कहा है कि ये मामला रफा दफा करने में अपना किरदार अदा करें और ये जो TORs का मामला है ये जल्द अज जल्द इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आपको इस हवाले से ये जो पैनामा लीक्स का मामला है, एक गैलप का सर्वे भी हमारे सामने आया है, ज़रा उसका भी थोड़ा अहवाल आपसे शेयर करते हैं कि गैलप के सर्वे में जो शामिल अफराद हैं 1700 से ज़ायद लोगों से चंद सवालात किए गए और उनमें सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि जो पैनामा लीक्स की तहकीकात का मुतालबा है कि इसका आगाज़ वज़ीर आज़म से होना चाहिए या पैनामा लीक्स में तमाम जितने पाकिस्तानियों के नाम हैं उनसे आगाज़ किया जाना चाहिए, तो 48% यानी 48% अफराद ने यह कहा है कि वज़ीर आज़म से तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए, जबकि 50% ने कहा कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी पाकिस्तानियों के नाम हैं उनसे तहकीकात का आगाज़ हो। दूसरा सवाल कि जी पैनामा लीक्स में किस पार्टी से मुंसलिक अफराद की सबसे ज़्यादा ऑफशोर कंपनीज हैं, तो उसमें लोगों की राय यह है कि 42% मुस्लिम लीग नवाज़ यानी सबसे ज़्यादा कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हैं। 18% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया और 15% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 8% ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की है। फिर इसके अलावा इमरान खान का वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा ठीक है या नहीं, ये भी सवाल किया गया और 29% ने तो हिमायत की कि ये मुतालबा ठीक है, लेकिन 68% अफराद ने ये कहा है कि इस्तीफ़े का मुतालबा ठीक नहीं है।
اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات آگے بتائی گئیں کہ عمران خان صاحب کا کیونکہ خود اب آف شور کمپنی کا انکشاف ہو چکا ہے تو اس لیے ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ درست نہیں لوگ سمجھ رہے. عوام سے نواز شریف کی کارکردگی پر یہ پوچھا گیا کہ آپ وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں, تو 15% تو غیر جانبدار رہے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. 54% افراد نے کہا کہ وہ مطمئن ہیں اور 31% افراد نے کہا کہ وہ غیر مطمئن ہیں. اس سروے کو لے کر, پیناما لیکس کے حوالے سے سوالات کو لے کر اپوزیشن پارٹیز کیا سمجھتی ہیں اور ٹی او آرز میں ابھی تک جہاں پیش رفت نظر نہیں آ رہی, تو آنے والے دنوں میں جیسے کہ آج شیخ رشید صاحب نے ایک بار پھر سے اندیا دیا کہ معاملہ عید کے بعد سڑکوں پر ہی طے ہوگا اور اس عشرے میں اور بھی بہت سارے اعلانات ہوتے رہیں گے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے, مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں گی, بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو آج جو پیش رفت ہوئی ٹی او آرز کے حوالے سے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے, اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا, اور جو گیلپ سروے آج جس کے حوالے سے حکومت یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ عوام کی رائے وہی آئی ہے, زیادہ تر عوام کی رائے, اکثریت کی رائے وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن ہے. ذرا پہلے اس پر بات کرتے ہیں, مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ عباس خان آفریدی صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور فارمر فیڈرل منسٹر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MNA ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, آپ کی تشریف آوری کا بھی بے حد شکریہ. اور مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, مشیر اطلاعات سندھ ہیں. چانڈیو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور بے حد شکریہ. ڈاکٹر صاحب ذرا پہلے آپ سے آغاز کر لیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو گیلپ سروے نے کہا ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے پیناما لیکس کی تحقیقات کو لے کر وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا, 68% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے کا مطالبہ غلط ہے. اچھا, مگر پہلے 2-3 سوال اور بھی دیکھ لیں جی, تو بات سمجھ میں آ جائے گی بڑی صفائی کے ساتھ کہ کیا پیناما لیکس کی تحقیقات میں وزیر اعظم یا اس سے منسلک سب پاکستان کو شامل کیا جانا چاہیے. 48% نے کہا وزیر اعظم سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے. ٹھیک ہے نا, بہت بڑا فگر ہے یہ. اور جو ٹی او آرز بنا رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس میں نکال دیا جائے, ان کے لیے آنکھ کھولنے والی بات ہے. اچھا, دوسرا سوال ہے پیناما لیکس میں کس پارٹی سے منسلک افراد سب سے زیادہ آف شور کمپنیوں میں منظر عام پر آئے ہیں؟ 42% PMLN اور 18% پیپلز پارٹی. پھر تیسرے سوال میں کہ کیا عمران خان صاحب کا وزیر اعظم سے مستعفی کا مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ 68% نے کہا کہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے. مگر اس کو آپ لنک کیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے استعفیٰ دیا نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر استعفے کے مطالبے وزن ہی نہیں رکھتے ایز فار ایز دا پبلک. انڈیا میں اگر ریلوے کا ایک کریش ہوتا ہے تو ریلوے منسٹر استعفیٰ دیتا ہے. ہم نے یہاں یعنی یہ جو لوگ مارے گئے ماڈل ٹاؤن کے اندر شہید ہوئے, ان کے حوالے سے بھی کوئی استعفیٰ نظر میں نہیں آیا. تو لہٰذا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے. اگر اس پہ بات کریں, اچھا, میں نے آگے یہ کہا کہ یہ کریڈیبلٹی تو دیکھیں, میں اسٹیٹسٹکس پڑھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو FCPS کے لیے آتے ہیں اور بڑے عرصے سے پڑھا رہا ہوں. اس کے لیے ویٹیج دیکھنا چاہیے کہ کیا ویٹیج لیا, سیمپل کیسا ہے, کس طرح سے سروے کے سوالات کس طرح سے لیے گئے ہیں, کتنے لوگوں سے پوچھا گیا ہے, اس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے, وہ میں نے دیکھا نہیں ہے. مگر گیلپ کے حوالے سے میرا ایک سوال ہمیشہ سے رہا ہے, کافی دنوں سے, کہ یہ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں اعجاز شفیع گیلانی صاحب نواز شریف کے, اور جتنے پچھلے دنوں کے اندر کنٹراسٹنگ سرویز آئے جس کے اندر PMLN کی تعریف ہوئی ہے, وہ گیلپ نہیں کرائیں. تو لہٰذا مجھے وہ کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان ہے. مگر اس میں سے جو چیزیں اٹھانے والی ہیں مسلم لیگ نون کو کہ اس میں متاخر نہ کریں اس بات کو. پرائم منسٹر صاحب خود 2 مرتبہ ٹی وی پر آ کر, ایک مرتبہ اسمبلی میں آ کر کہہ کر گئے کہ بھائی کریں. میں کہتا ہوں اگر عمران خان کا نام بھی شامل کرنا ہے TOR میں تو کر معاملہ آگے بڑھاؤ, اس کو پینڈنگ مت رکھو. ٹھیک ہے, وہ 2 بنیادی فگرز جو اسٹیٹسٹکس ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیے ہیں, وہ سوال آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ 48% یہ کہتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بڑا فگر ہے, کہ 50% اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے تحقیقات نہیں, تمام پاکستانیوں کا جن کا لسٹ میں نام ہے ان سے تحقیقات ہوں, تو 48% وزیر اعظم سے آغاز کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اور دوسری چیز یہ کہ گیلپ کے سروے, کیا ضرورت پڑ رہی ہے حکومت کو کہ تھوڑا سا تعریف میں آئیں, اس قسم کی چیزیں عوام کو بتایا جائے کہ جی ہمارے ساتھ اکثریت شامل ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیں, جس دن سے TOR کا بات شروع ہوئی تو پہلے میٹنگ میں
آپ کو اگر یاد ہے تو اعتزاز صاحب نے کہا کہ ہماری کچھ باتوں پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کے نام پہ کمپنیاں ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور اگر اس میں پی ایم صاحب کا نام نہیں ہے تو فرق نہیں پڑتا. جس پہ پی ٹی آئی کے جب باہر شاہ محمود صاحب آئے تو انہوں نے بڑا شور کیا اور اس نے کہا کہ ہم اپنے پارٹی کے ساتھ اس پہ مشاورت کریں گے. عمران خان صاحب کو بریفنگ دی جس پہ پھر وہ کہتے کہ وزیر اعظم لفظ نکال سکتے ہیں. میں آپ کو یہ جب اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے یہ بات میڈیا کے سامنے کیوں رکھی جو بات ہوئی، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلی میٹنگ تھی، اس کے بعد یہ تسلسل جہاں سے شروع ہوا تھا وہ یہی بات تھی کہ جن لوگوں کے ناموں پہ کمپنیاں ہیں وہاں سے شروع کیا جائے. اگر میاں صاحب کے بیٹوں کی کمپنیاں ہیں، اگر ادھر سے میاں صاحب کی طرف بات چلے گی تو سب اس کے درمیان میں آئیں گے جو بھی ہوگا. میاں صاحب نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر 2 دفعہ اپنی تقریر میں کہا اگر میں بھی احتساب کے لیے حاضر ہوں، لیکن اگر ادھر تک آئے گا ہی نہیں تو میاں صاحب کا نام کس لیے؟ اگر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اور پہلے سے میاں صاحب کا نام اس میں ڈالنا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. لیکن وہ جو آج اعتزاز صاحب نے بھی، شاہ محمود صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ ہم وزیر اعظم صاحب کیونکہ خود کو پیش کر چکے ہیں، اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر چکے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں کہ ان کا نام کلیئر ہو، پھر باقی پاکستانیوں کی بات ہے. پہلے دن سے انہوں نے پیش کیا ہے اور جب سے وہ یہ خدمت کر رہے ہیں، اس معاملے میں نہیں نا اس معاملے میں بھی اگر ایک بات ہے، دیکھیں اگر یہ لائن جاتی ہے ان کے بیٹوں سے پی ایم کے ساتھ، مجھے حیرانگی یہ ہے کہ آپ ایک چیز ٹی او آر کو فائنل کریں، جن کے نام پہ کمپنیاں وہ سارے ڈال لیں. اور وہ اس میں ایک ہی ایشو ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے نام پہ کمپنی ہے، وہ کہتے جیسے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام بھی ڈالیں، ان کے نام پہ تو کمپنی ہے، ان کا نام تو ڈلے گا. پیناما لیکس میں نہیں ہے، آف شور کمپنی، آف شور کمپنی، لیکن پیناما لیکس میں، پیناما پیپرز میں نہیں آف شور کمپنی. پیناما لیکس ایک کمپنی ہے، آف شور کمپنی ہے، اس طرح بہت سی کمپنی ہیں جن کا بھی آف شور کمپنیوں میں نام ہے ان کو ڈال لینا چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام نہیں ہے، جہاں پہ نام نہیں. اچھا میں مجھے ایک موقع دیجیے گا، میں چانڈیو صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیونکہ آج جہاں پر ہم نے شیخ رشید صاحب کا بھی، اعتزاز احسن صاحب کا بھی سٹینڈ سنا اور سڑکوں پر آنے کی شیخ رشید نے اینڈ پہ تھوڑا اندیا بھی دے دیا. وہاں پر جب ریاکشن آیا حکومتی جماعت کا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام لے کر میں بات کروں گی، تو وہ بڑا ایک سافٹ کارنر رکھتے نظر آئے. ہمیں سابق صدر زرداری صاحب کی انہوں نے دانشمندی کی، تدبر کی تعریف بھی کر دی، پھر محمود خان اچکزئی کے ہاتھ جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب کو پیغام بھی پہنچایا اور یہ بھی کہا کہ جی یہ معاملہ جلد از جلد ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت اس معاملے میں پیش آ رہی ہے. میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق صاحب پہلی بار کھل کر اس پاناما کے معاملے پر سرگرم ہوئے ہیں. میں نے ان کو سنا کہ وہ بھی آ گئے ہیں میدان میں جی، تو میں نے کہا کچھ بہتری کی صورت نکلے گی. وہ سیاسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، بعض اوقات اپنے مخالفوں کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ جناب یہ حق یہی ہے. لیکن آج انہوں نے وہ بات کرتے کرتے، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی مسلم لیگ کا رہنما ہے اس کو کبھی نہ کبھی پیپلز پارٹی قیادت پر خواہ مخواہ کا بول کر اپنے آپ کو وفادار ثابت کرنا پڑتا ہے. تو خواجہ صاحب نے بھی آج خواہ مخواہ بلاول صاحب پر بولے ہیں، پارٹی قیادت پہ بولے ہیں، اور اسی وقت پر وہ زرداری صاحب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کریں. آپ پارٹی کے چیئرمین کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گے، آپ پارٹی کی قیادت کے خلاف یہ سخت لب و لہجہ استعمال کریں گے تو کیا کردار ادا کیا جائے گا؟ آپ بتائیں نا. آپ تو چیزوں کو بنانے والے ہیں، آپ لڑائی میں آ گئے. اصل بات یہ ہے بی بی، ساری مسلم لیگ نون پاناما کے پریشر کے نیچے آ گئی ہے، دب کے رہ گئی ہے. قیادت بھی پریشان ہے، رہنما بھی پریشان ہے. اب آفریدی صاحب بیٹھے میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی پریشان ہیں. سب وزیر ایک ہی بیان دے رہے ہیں، جی وزیر اعظم کا نام ہو. بابا ہم نہیں کہتے، خود وزیر اعظم نے کہا ہے. ضرورت کیا پیش آئی وزیر اعظم صاحب کو؟ کھڑے ہو کر قوم سے خطاب کیا، ایک بار نہیں 3 بار قوم سے 2 بار کم سے خطاب کرنے کھڑے ہو. جناب ہم کب کہہ رہے ہیں جناب، لیکن آپ پر چھینٹے آ گئے ہیں آپ کے وزراء کی غلطیوں سے، آپ کے بیانات سے. آپ نے کہا میں حاضر ہوں حساب کے لیے، پھر قومی اسمبلی میں آپ کیوں نہیں تیار ہوئے؟ کیوں نہیں ان کے سوالوں کے جواب دے کر جان چھڑاتے ہیں؟ اور ملکوں کے برطانیہ کے وزیر اعظم قومی اسمبلی میں سخت سوالوں کے جواب دے کر اگر باعزت ہو سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ اچھے وزیر اعظم ہیں، بڑے پیارے پیارے شریف وزیر اعظم ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ گردن اونچی کر کے چلیں.
ہم کہتے ہیں لوگ آپ پر سر آپ وزیر اعظم کے اسمبلی میں آنے کی بات کریں یا وزراء نہیں آتے, کورم کی بار بار نشاندہی ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں جو تعداد ہے حکومتی ارکان کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں ایک یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوئی کہ آج حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے سینئر ایلیمنٹس کو یاد کر رہی ہے, خورشید شاہ کی جانب اشارہ کر رہی ہے, اور اعتزاز صاحب جب شاہ محمود قریشی کی بغل میں بیٹھے تھے تو ان کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ اعتزاز صاحب جو ہیں وہ عمران خان یا شیخ رشید کی پڑھائی ہوئی پٹی پر چل رہے ہیں. اچھا یہاں کوئی کسی کی پڑھائی ہوئی پٹی پر نہیں چل رہا. میں ذرا تصحیح کر دوں, افریدی صاحب نے یہ بات کی کہ پہلی میٹنگ میں یہ نہیں ہوا تھا. میں پہلی میٹنگ میں خود شریک تھا. پہلی میٹنگ سے یہ بات طے تھی کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈیپینڈنٹ کا نام آیا ہے, جب ڈیپینڈنٹ کا نام آتا ہے تو ڈیپینڈنٹ چھوٹا ہوتا ہے, تو اصل میں جو ذمہ دار ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ کا وہ جواب دہ ہوتا ہے. چاہے قانون کی, چاہے آپ کسی کورٹ میں جائیں, ڈیپینڈنٹ کا جو گارڈین ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے. تو کیونکہ مریم نواز شریف ڈیپینڈنٹ تھی تو یہ بات پہلے سے طے تھی کہ نواز شریف صاحب کا نام ہوگا. یہ پہلی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں جس میں خود موجود تھا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے آپ کو پیش تو کیا تھا, مگر اس کے بعد سے زیر زبر ہو رہا ہے معاملہ سارا, ہے نا. وہ پیش والا معاملہ جو ہے وہ گیا, پھر سب کو خیال ہوا کہ وزیر اعظم کو جو انہوں نے کہا تھا اس سے زیادہ آگے نکل کر پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب کلین ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کلین ہوں گے, تو وہ جیسے مجھ سے کوئی الزام لگائے, میں کہتا ہوں یار بعد میں پولیس کو بعد میں لانا, جیبوں کی تلاشی تو لو کہ میری جیب میں کیا ہے نا. تو وزیر اعظم صاحب کو وہ لیڈرشپ دکھانی چاہیے تھی اور اس معاملے کو ٹالنا نہیں چاہیے. تیسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کہانی کو اتنا لمبا جب کیا ہوا ہے, یعنی ان کی ٹی او آرز کے اندر یہ ہے کہ جناب بینک ڈیفالٹرز, کرپشن, قرضے معاف کرائے جس نے, تو کیا پیناما لیک سے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ اور اگر تھیں تو اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا, اس کے ساتھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اور چوتھی بات جو بڑی اہم میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایف بی آر کو کیا ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ بھائی پرائم منسٹر صاحب اور کچھ لوگ تو ہوں گے, یعنی 600 میں سے 20 ہوں گے. بھئی وہ جو 580 ہیں ان کو نوٹس کیوں نہیں کیا؟ انڈیا نے سب کو نوٹس دیا. کیا اندھے ہے ایف بی آر؟ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پیچھے جائے. اربوں روپیہ باہر ہے, یہاں $300 ملین کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کولیشن سپورٹ فنڈ جو $800 ملین آ رہا ہے اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. $200 بلین سوئس بینکس میں ہے. میرے سوال کے جواب میں کہا تھا اس کو لانے کے لیے اس بجٹ میں بھی اس سے پہلے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, صرف ایک خط کی ضرورت ہے. یعنی یہ پیناما لیکس کا معاملہ آیا تو پھر تمام چیزیں جو تمام برائیاں وہ نظر آ گئی حکومت کو. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہاں پر یہ بھی بات کریں گے کہ جس طریقے سے یہ آج بھی بات ہوئی کہ حکومت چاہ یہ رہی ہے کہ معاملہ لٹک جائے, سال ہر سال 2018 آئیں گے جو الیکشن کا سال ہے, اس سے پہلے الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو جائے گی. کیا واقعی یہ چیز ہے جو حکومت کی توجہ جو ہے وہ اس معاملے سے اس طریقے سے ہٹائے ہوئے ہے کہ اس کو جتنا ٹالا جا سکے وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ اس پر ذرا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بات کریں کہ امپارشل ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, معاملے کو لٹکانا نہیں چاہیے, جبکہ آفریدی صاحب نے جو ایک منطق میں نے کہا تھا وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا ریالٹی چلیں, یہ ہے حقیقت, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام جب تک آپ نہیں نکالیں گے دیٹ مینز آپ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے. انہوں نے سٹینڈ لے لیا نا کہ ہم وزیر اعظم کا نام نہیں چاہتے, تو یہ کانفلکٹ ہوا, ورنہ تو ایشو نہیں تھا. ہماری تو پہلے دن سے ڈیمانڈ تھی کہ وزیر اعظم صاحب ہوں. آپ یہ بتائیے کہ ایک ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا, آپ کی بچی ہوگی ڈیپینڈنٹ ہوگی, بیٹا ہوگا ڈیپینڈنٹ ہوگا, تو ڈیپینڈنٹ کا جواب کون دیتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ دیتا ہے یا گارڈین دیتا ہے؟ گارڈین دیتا ہے. تو لیگلی پرائم منسٹر صاحب خود آ کر جواب دے چکے ہیں. اچھا اس ایشو پر پاکستان کا اتنا بڑا معاملہ آف کرپشن آن پیناما لیکس, میں سمجھتا ہوں میرا ایسٹیمیٹ, اور ڈیپینڈنٹ کی آگے جو جائیداد ہے یا ڈیپینڈنٹ کی جو آف شور کمپنیاں آپ نے وہ ڈکلیئر ہی نہیں کی اپنے گوشوارے میں. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ $200 بلین مثال کے طور پر سوئس بینکس میں, اور انہوں نے کہا یہ کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو پاکستان کا سارا قرضہ کلیئر ہو جائے گا اور پھر بچ جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی چیز کے معاملے میں اتنی سیکریفائز کر لیں. چلو بھائی ہم نے تو یہ کہا, عمران خان نے کہا میرا نام بھی ڈال دو, مگر ایک معاملہ کلیئرٹی ہو جائے. اچھا کیا گڑبڑ ہے؟ گڑبڑ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو بچاتے بچاتے وہ 580 جو بزنس مین ہے نا, جن کے یہاں کرپشن کا بھی پیسہ ہوگا, وہ غائب.
ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہٰذا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ $200 بلین انہوں نے کہا تھا کہ 7 سوئس بینکس میں کہتا ہوں اگر سب ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو پاکستان سے پیسہ کرپشن کا, ڈرگ منی کا, انلیگل ویلتھ کا تقریباً $500 بلین ضرور باہر ہے. مگر فکر تو کریں نا, 3 سال واپس لانے کی بات ضرور ہوتی ہے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی بڑے دعوے کیے جاتے تھے 3 سال پورے ہو گئے, کیا ڈائریکشن دیں گے مطلب اب تک. اور یہ میرے پہلے سال کا سوال ہے. اور سوئس گورنمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے آپ کے لیے ایک ایکٹ پاس کر دیا. انہوں نے کہا تم نام دو, ہم اس کا اکاؤنٹ سیز کریں گے, اور the onus of proof will be on the person not on you. مگر دو تو صحیح ہے نا. تو یہ اس طرح سے سوتے تو اس گورنمنٹ نے کرپشن چھپایا ہی ہے. کم سے کم جو انیشیٹو ان کے ہاتھ میں آیا تھا, انہوں نے ایشین بینک نے, ورلڈ بینک نے ایک نوٹ بک چھاپ دی ہے کہ انلیگل منی کے پیچھے کیسے جایا جا سکتا ہے. ایک یعنی سمپل سی کتاب, اس کو بھی یہ فالو نہیں کر پا رہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کریں, آڈٹ کریں, چیزوں کے پیچھے پڑیں. میں نے آپ سے کہا نا FBR سو رہا ہے, وہ 580. یعنی اس معاملے میں بھی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. وہ TORs میں بھی چانڈیو صاحب ہمیں جو آپ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ جو ابھی بات ہوئی نا کہ برڈن آف پروف کے حوالے سے اس معاملے میں بھی کہ TORs آپ بنا رہے ہیں, آپ احتساب کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کے نام پیناما پیپرز میں آئے ہیں, کہ اگر آپ پہ یا میرے پہ کوئی الزام لگ رہا ہے, وہ بارے ثبوت جو ہے وہ میرے پہ ہی آئے گا کہ میں ثابت کروں کہ جی میری آف شور کمپنی نہیں ہے, یا میرا جو پیسہ تھا وہ کس طریقے سے باہر گیا. یہاں پر حکومت جو چاہ رہی ہے وہ اس کے برعکس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ ہی جا کر ثابت کریں. جو بھی جو پیپلز پارٹی ہے PTI. صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ سوئس قانون بنا کہ اونس آف پروف از آن دی پرسن جس کے اوپر الزام لگے, ناٹ آن دی پروور کے ہم جا کر کہیں اب وہی اس معاملے میں آپ چاہ رہے ہیں. جی چانڈیو صاحب, میں آپ کو بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ اب بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں روز. میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ نون لیگ, نواز شریف کی جو جماعت نون لیگ جس کو کہتے ہیں, اس کی ساری عمارت ضیاء الحق کے فکری بنیادوں پہ رکھی ہوئی ہے. تو ان کے وزراء جتنی بھی باتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں گے تو ان کے تانے بانے وہیں جا کر ملتے ہیں. آج بھی جو کہا گیا کہ یہ کہو گے تو اس کا مطلب آپ احتساب نہیں چاہتے ہو. یہ سوال ضیاء الحق کا تھا, کیا آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں؟ پاکستان نے کہا اسلامی نظام چاہتے, اگر اسلامی نظام چاہتے تو پھر ضیاء الحق کو آپ مرتکب کر رہے ہیں. یہ بھی ویسا ہی سوال ہے. ہم چاہتے ہیں آغاز وزیر اعظم سے ہو جائے تاکہ ایک مضبوط احتساب کا نظام جڑ جائے. جب ہمارا وزیر اعظم کلیئر ہو کر بے گناہ ثابت ہو کر آئے گا, قوم جشن منائے گی اور اوروں کا احتساب کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کیوں بھاگتے ہیں جب آپ ہیں نہیں؟ جب آپ یہ تو بات جو الوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک بات ہے کہ بھائی جب بچے ہوں گے تو ہمارے تو پاکستان میں تھانے کے SHO سے پوچھو بھائی, جب آج بچہ کرتا ہے تو پکڑا کون جاتا ہے؟ کہتے بھائی بزرگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں, خواتین کو تب یہ جائز ہوتا ہے. ابھی بچہ اربوں روپے کی پراپرٹی وہاں خرید رہے ہیں بچے اور قبول کر رہے ہیں, اور نام تو آئے گا پر اصل بات پتہ ہے کیا ہے بی بی؟ جی پہلی بار مقدس لوگوں کا احتساب ہونے لگا ہے. پہلی بار مقدس لوگ احتساب کے لیے تیار ہو رہے ہیں. پہلی بار مقدس اداروں کا نام آ رہا ہے. تو کپ کپی تو لگے گی, زلزلہ تو بپا ہوگا, لیکن آپ کو کہتا ہوں پاناما نہیں چھوڑے گی, پاناما ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. پاناما وہ کہہ رہے پیچھا نہیں چھوڑے گی. جو کپ کپی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 16-17 دنوں کے اندر اسی ایک معاملے پر قوم سے 2 خطاب کر دیے. یہ بھی کہا, پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا کہ میں خود کو, اپنے خاندان کو, بچوں کو, سب کو پیش کرتا ہوں احتساب کے لیے. پھر اپوزیشن کا یہ سوال تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ پھر اگر کچھ کیا ہی نہیں, کوئی گڑبڑ ہی نہیں ہے, کوئی غلط کام کیا ہی نہیں, تو پھر ڈر کیا ہے کہ TORs میں اگر نام آ جائے یا ان سے تحقیقات شروع ہو جائے؟ کوئی ڈر نہیں ہے. اسی لیے 2 دفعہ خطاب کیا ہے, اسی لیے کہا کہ احتساب کریں, بیٹوں سے بھی کریں. جب PM صاحب پہ احتساب کی بات آئے ان سے بھی کریں. PM صاحب کا بھی نام ہی نہیں ہے, جب ان کا نام ہے نہیں تو جواب کیوں دیا؟ انہوں نے اس جواب کہا, انہوں نے خود اس نے کہا کہ جب بھی ان پہ آئے 17 دنوں کے اندر قوم سے 2 خطاب کرنے پڑ گئے. ڈرون حملے پہ نہیں کیے اور کسی موضوع پہ نہیں کیے, اس پہ کرنے پڑ گئے. جب بھی انہوں نے بڑا اہم موضوع تھا نا یہ ان کے لیے. بالکل, اس لیے اہم موضوع تھا کہ ایک چیز ان پہ ثابت نہیں تھی, وہ ایک چیز ان کا نام نہیں ہے, اور اس پہ پھر وہ ایک سٹیج پہ کھڑے تھے, یاد ہے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سب خوش ہو جائیں, جب دھرنا ہو رہا تھا. تو ابھی بھی جب آف شور کمپنیوں کی باتیں ہو رہی تھی, پاناما لیکس کی باتیں ہو رہی تھی, تو ہمارا عمران خان بہت چیخ رہے تھے کہ یہ اس میں کرپشن. آپ کو میں 3 کلپیں دکھا سکتا ہوں ابھی موبائل پہ. ایک کلپ میں ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ایکس وائف نے پیسے دیے, میں نے یہ فلیٹ لیا, آپ کو دکھا سکتا ہوں. دوسرے کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کرکٹ کے پیسوں سے پیسے کمائے, میں نے یہ فلیٹ لیے. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ
टैक्स छुपाने के लिए ये ऑफशोर कंपनी बनाई छोड़ क्यों दिया? तो ये 3 स्टेटमेंट एक साथ है। पीएम साहब की कोई ऑफशोर कंपनी है नहीं। जब एक चीज है नहीं, उस चीज किस चीज के है नहीं तो वो तो ज्यादा आसान हो जाता है कि वो आके बता दें। उनके बेटों का आप करें ना, इमरान खान का है वो करें, जिसके नाम इन्होंने एक बात की कि 480 लोग हैं उनको छोड़, आप 480 का पूरा करें। 480 का भी वो कह रहे हैं हो, पहले वजीर आजम, फिर 480 का तो है और उन 480 के लिस्ट में वो कहते हैं जहांगीर तरीन और इमरान खान का भी नाम डाल दें। आपने नहीं सुना कि ये करना ही नहीं चाहते, ये करना ही नहीं चाहते। आप करप्शन का खात्मा नहीं चाहते, ये करना नहीं चाहते, का नाम नहीं निकाल रहे। इमरान खान साहब का नाम है वो तो है, क्योंकि ऐसा नहीं। देखिए मैं एक चीज इसका ऐसे हिसाब है। अच्छा चलिए उनका जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले डॉक्टर साहब। वो आपने कहा ना कि करप्शन का खात्मा नहीं चाहते। मैं इसीलिए जब करप्शन का खैबर पख्तूनख्वा में आया तो चेयरमैन को हटा दिया गया, नेब के चेयरमैन, जो इदारा इन्होंने खुद बनाया था। ठीक है, क्यों हटाया कि जी इत्तेसाक शुरू हो जवाब गया। ले लें, अब जवाब जी जी। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की बहस में यकीनन करने को तैयार हूँ, अगले प्रोग्राम में आ जाएंगे, है ना। आज पनामा लीक्स तक महदूद रखें अपने आप को, और पनामा लीक्स के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि आप घुमा फिरा कर यही बात कर रहे हैं। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब क्यों दे रहे थे? भाई जब नाम नहीं था तो कहते नाम नहीं है, मैं क्यों जवाब दूं? उन्होंने आकर जवाब दिया, एक मरतबा, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा पार्लियामेंट में आकर का और कॉम्प्लिकेट कर दिया। कहाँ इमरान खान मिसाल के तौर पर कि वो अपनी माँ के वक्फ के एतबार से इतना काम कर रहा है, शौकत खानम बनाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारा बर्डन अपने वालिद साहब पर डाल दिया। 1973 में वो ले गए थे पैसा। मैं कहता हूं कि अगर वो ले गए थे, उसके बाद हिसाबात सारे दे रहे थे, तो हिसाबात के लिए इतना बड़ा काम है। आप अपने आप को जब ऑफर कर चुके हैं, ये टीवी पर आकर कह चुके हैं कि भाई ये कह चुके हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटों से उन्होंने कहा कि भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। मैं नहीं तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वुज़रा की, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार में कि वज़ीर आज़म साहब खुद को पेश कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं आना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं और मैं आया हूं, और ये लोग कहते हैं कि नहीं उनका नहीं करो, उनके बच्चों का कर लो। अरे बच्चों के गार्डियन का भी कर लो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है नहीं, क्यों फंसा रहे हो? ये इनके लिए मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सुर्खरू जब होंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहें ये लो मेरी जेल, ये हिसाब ले लो। कैसे इस तरह की बात हल निकल आएगा 2-3 महीने में, जब पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे आ जाएगी, वो अपनी जगह ले लेगी। 2-3 महीने ये किस्सा चलता रहेगा। वो पीटीआई वाली जगह, कंप्लीट पीटीआई जब पूरी तरह कंप्लीट वो कर ले, उधर से सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं चाहते, और फिर उस टाइम सारा कुछ खत्म हो जाएगा। कमेंट, ये थोड़ा मुफाहमत की तरफ मामला जा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये तबसरा करते हैं कि पीएमएलएन जो जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब की तारीफें और फिर खुर्शीद शाह साहब से राब्ते, ये पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ ना ले जाएं और फिर पीटीआई और बाकी जमातें अलग खड़ी नजर आएं। हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया है, ठीक है, हम अपोजिशन के साथ रहेंगे। इनको अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा, गैर जानिबदार तहकीकात करानी होगी। बस एक सवाल छोड़ता हूं आपके लिए फिर दोबारा प्रोग्राम में, कि 40 सालों से ज़ियाउल हक से लेकर मियां साहब तक हर दिन कहते हैं करप्ट एहतसाब, करप्ट एहतसाब। आज करप्शन और एहतसाब को मिटाने का सवाल आ गया है, तो क्यों करप्शन और एहतसाब की मुखालफत कर रहे हैं, ये समझ में मुझे बात बिल्कुल नहीं आती। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अब्बास खान अफरीदी साहब। और बुनियादी नुक्ता यही है कि आवाम भी कब से एहतसाब सुन रहे हैं, करप्शन जिन लोगों ने की है उन्हें पकड़ेंगे, आखिर कब पकड़ा जाएगा, और जब बारी आई है, मौका मिला है, तो इसमें ताखीर क्यों? इजाजत दीजिए, I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अफरीदी साहब, ये जो अपोजिशन तासुर दे रही है हुकूमत के हवाले से कि आप लोग सिर्फ कमेटी खेलना चाह रहे हैं, आप इसका स्कोप इतना वाइडन करना चाह रहे हैं कि इसमें तमाम चीज़ें मुकर्ररा मियाद तक पूरी ही ना हो सकें, तो वाकई 2018 के जी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, आवाम की नज़रें भी इससे हट जाएंगी और इशू आ जाएंगे जैसे कि इस मुल्क में हमेशा होता आया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 मेंबर इसमें अपोजिशन के और 6 गवर्नमेंट के कोलिशन पार्टनर्स के थे, और हमेशा जब भी बात होती जमहूरियत में अक्सरियत पे अक्सरियत आता है, वज़ीर आज़म बन जाता है। कमेटी में तो ऑलरेडी अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट की बात पे इत्तेफाक कर चुके हैं, अक्सरियत वैसी अभी गवर्नमेंट की बात कह रही है। तो वो जो नए हुकूमत के TORs आए 4, उसमें से 3 तो कहा कि जी ऑपोजिशन मान चुकी है। हाँ, और आज अगर आपने देखा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ANP भी हमारे साथ इस बातों पे इत्तेफाक नहीं कर रही है। आपने
اعتزاز ANP کے حوالے سے اعتزاز صاحب کی بھی نام شاہ محمود صاحب سے بھی سنا کہ ہمارے سے اتفاق نہیں کرتے. آج پریس کانفرنس MQM بھی ساتھ نہیں تھی. مطلب اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے, تو اکثریت جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے TOR ہے اس پہ اتفاق کیا جائے. ایک تو 5 جماعتوں کے نمائندے تو بیٹھے ہوئے تھے نا. ایک دوسرے چانڈیو بھائی میرے بھائی بھی ہیں اور میرے بڑے بھی ہیں اور پیار کا رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ. وہ ایک پیپلز پارٹی پہ سال, ہماری قوم کی یادداشت بہت کمزور ہے, سال 1.5 سال جب تک پاناما میں یہ ہلا گلا نہیں چل رہا تھا تو PTI والے بیچارے ہر ہلا گلا مطلب PMLN کے لیے ہلا گلا یہ نا کہ لگے رہو, یہ کھیل ہوتا رہے گا, ٹی وی چینلز کے لیے جو ٹی وی چینلز تو آپ نے دیا, آپ آج بنا دیں جو میں دیکھ رہا تھا جو دیکھ رہا تھا تو PTI والے صبح شام زرداری صاحب, بلاول صاحب, شیخ قریشی, ہر آدمی کے اوپر لگے ہوتے کرپشن 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 کرپشن. پیپلز پارٹی کو اچھا موقع مل گیا ہے واپس اپنے آپ کو وہ جو ویکیوم تھا اس میں واپس لانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک اسٹرانگ پارٹی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف جو ہے اعتزاز صاحب بات کر رہے ہوتے, دوسری طرف ہمارے خورشید شاہ صاحب بات کر رہے, اور PTI جو ہے پیچھے نظر آتی ہے. اسی طرح ان کے MNAs خیبر پختونخوا میں پہلے جب دھرنا تھا تو 7 MNA چلے گئے, تو یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ PTI کی جگہ پہ آ گئی اپوزیشن کے اس میں 100%. میں اس کی تعداد یہ چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی, یہی 7 MNA جو ہے دھرنے میں چلے گئے, دھرنے میں جنہوں نے 6 MNAs ہمارے خیبر پختونخوا کے 17-18 MNAs میں سے 4 رہ گئے, باقی سارے MNA چلے گئے. MPAs جو ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ کورم پورا نہیں ہوتا, ان کا کورم جس دن سے اجلاس گیا 3 دن سے جو ہے اسمبلی ان کا اسمبلی کو ہی ختم کر دیا کیونکہ تعداد ہی پوری نہیں پڑ رہی ہے. ان کی تعداد اپوزیشن کی تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے. نہیں گورنمنٹ کی, سٹنگ گورنمنٹ کی, یہی تو بتا رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات ڈاکٹر صاحب آپ پہلے کچھ کہہ لیں, یہ جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے جگہ لے لی آپ کی PTI میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب PMLN کے کسی ایشو پر آپ جائیں گے تو ان کو شوکت خانم نظر آئے گا, ان کو عمران خان نظر آئے گا, اور یہ سروے بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عمران خان ہی ان کو نظر آ رہا ہے اور کوئی نہیں. جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی 2 سوال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین کو بھی سروے آپ اس میں انکلوڈ کر لیں انویسٹیگیشن. پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے جس کو بھی کرنا ہے, مگر 1947 سے آپ وہ سارا کھاتا نہ کھولیں کیونکہ وہ ہوگا نہیں. چیف جسٹس صاحب نے واپس بھیجا تو اس کے خط تو پڑھ لو نا, اس نے کہا کہ بھئی ایسا بناؤ جس کے اندر کوئی بات ہو سکے, یہ بینک کے ڈیفالٹرز قرضے معاف کرائے. اچھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے بات کی اکثریت کی اور اصولوں کی. میں کہتا ہوں اور کنسنسس, 3 چیزوں پر فیصلے ہوتے ہیں. جو یہ کام ہوتا ہے جوڈیشری جو ہوتا ہے, جج جو ہوتا ہے وہ اکثریت پر فیصلہ نہیں کرتا, وہ کم سے کم اصولوں پر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصولوں کی بات اپنی جگہ ہے, کنسنسس تو ایک جگہ ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ سب تیار ہیں, مگر اس کے علاوہ اصولوں پر فیصلہ ہونا چاہیے. یہ معاملہ کرپشن کا ایسا نہیں ہے, ورنہ تو اکثریت میں PMLN ہے, ہم نے ان کو الیکٹ کیا تو چیزیں دفنا دو پھر اس کا مطلب. اچھا میں یہ چاندیو صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جس کا سکوپ اتنا وائڈن کرنے کے چکر میں ہے کہ جس طرح آج اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن بھی اس میں آ جائے, اس کی تحقیقات بھی ہو جائیں, اس میں پھر اسامہ بن لادن ایبٹ آباد انسیڈنٹ بھی اس کی بھی تحقیقات ہو جائیں, کہ یہ کبھی نتیجہ نکل ہی نہ سکے. کیا واقعی اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں؟ اور یہ جو کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ PTI کی جگہ جو بڑے عرصے سے لینا چاہ رہی تھی اپوزیشن کی جماعت کے طور پہ, وہ لینے میں کامیاب ہوئی ہے اور کچھ ہاتھ نہیں لگا. میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں جی, لیکن پہلے میرے چھوٹے بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہیں عباس خان صاحب, یہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں, اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے, یہ بالآخر ایک دن کامیاب ہو جائیں گے اس ملک کی سیاست میں. ان کو ابھی پتہ فی الحال نہیں ہے, ہمارے ساتھ تھے کل, ہمارے وزیر تھے, ان کو ہماری تاریخ کا پتہ نہیں ہے. اب نون لیگ کے ساتھ ہیں, ان کو نون لیگ کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ہم پر وہ نہیں بولا جو آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب اس کی جماعت نے بی کو اور بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو تنگ کیا, وہ عباس خان کو پتہ ہی نہیں ہے. بی کو در بدر کورٹوں کے دروازے پہ پھرایا میاں محمد نواز شریف صاحب نے, آپ کی نون لیگ نے. آصف علی زرداری کو سالہ سال قید میں رکھا میاں محمد نواز شریف نے, آپ کی حکومت نے. ہمارے MNAs کو, ہمارے ممبران کو, پھر ہم آپ کے اتحادی بھی بنے تو آپ نے پنجاب میں جو ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ حال کیا وہ ہمیں پتہ ہے. اب آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ بہرحال میں آپ کا دعا گو بڑا بھائی ہوں, آپ کا میں دعا کرتا ہوں, لیکن آپ پارٹیاں بدل کے نہیں بڑے بنو گے. کس جگہ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ, اپنا قد بناؤ, پھر پیپلز پارٹی کا اب آپ میں جواب آپ کا لیتی ہوں. جی چاندیو صاحب. عباس خان کیا بھائی ہے میرا. اب دوسری بات, یہ جو کہتے کہ معاملے کو توڑ دینا چاہتے, میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے آستینوں میں
कई सांप होते, एक सांप नहीं कई सांप होते हैं और उनको इन सांपों पालने का शायद शौक होता है। अब भी ये मशवरा दिया जा रहा है कि इस मामले को तूल करें, इस मामले को तूल देना, हुकूमत के दिन कम करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अपोजिशन को मजबूर ना किया जाए रस्तों पे आने के लिए। रस्तों पे आ गए तो आपके ये जो मशवरे दे रहे हैं ना, ये झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आपकी हुकूमत झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बात करें बातचीत के साथ, बड़े बड़े बहरान हो सकते हैं, आप बातचीत करें, आप नून लीग के दोस्तों को समझाएं कि आप तल्ख ना हो जाए। देखिए बीबी, सीधे लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे, हुकूमत के लोग तल्खियां नहीं पैदा करते, हुकूमत के लोग मामलात पर तेल नहीं डालते आग पर, वो ठंडा करते हैं। सही है, लेकिन आज तो ख्वाजा साद रफीक कह रहे थे कि जी हम तो हुकूमत के अरकान हैं इसलिए झुके हुए हैं और ये हमारी कनपटी पर बंदूक रखकर अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? जो लोग खान साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बिलावल साहब के लिए कहते हैं, जो पीपल्स पार्टी के लिए बोलते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम झुके हुए। अच्छा, मुझे तो उनसे उम्मीद थी, मुझे तो उनसे उम्मीद थी वो मामला जो है वो संभाल लेंगे। आफरीदी साहब, ये जो वाकई बात इन्होंने की कि तूल देना चाह रहे हैं आप, फिर दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक ने आज दोबारा ये कहा कि हम तूल देना नहीं चाहते, मामले को लटकाना नहीं चाहते क्योंकि इससे हमें ही नुकसान होगा। तो यानी हुकूमत एक तरफ ये रियलाइज कर भी रही है कि उन्हें नुकसान होगा, लेकिन फिर भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हैं। एक तो पहले चांडियो साहब ने डायरेक्ट मेरे बारे में बात की। अगर मैं पीपल्स पार्टी के साथ जिस टाइम था, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा एज अ फाटा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे था और कबायलों का मैं पार्लिमानी लीडर था, उस कोटे में मैं मिनिस्टर था। इसी तरह मैं नून लीग में भी पार्लिमानी लीडर था और मैं वहाँ मिनिस्टर था। अभी मैंने नून लीग को ज्वाइन किया है, और अभी मैं नून लीग के लिए बात कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा एक प्रोग्राम जब मैं उस टाइम था, अगर मुझे कोई पीपल्स पार्टी के बारे में बताए या नून लीग के बारे में बताए, अब मैं नून लीग के लिए बात कर रहा हूँ। तो पहली वाली जो बात थी, मैं उसके इस्लाह करना चाहूँ। चांडियो साहब को पता हो कि अभी मैंने ज्वाइन किया है, उससे पहले मैं आजाद हैसियत से था। अच्छा किया। हाँ, आपने मुबारकबाद अच्छा किया नून लीग ज्वाइन की, लेकिन हाँ, दूसरी बात की, मैं भाई हूँ आपका। दूसरी बात कि जैसे ये कह रहे हैं, हम इस वक्त करना चाह रहे हैं कि ये इत्तेसाब करप्शन, इसको ख़त्म होना चाहिए। बदकिस्मती से जो अपोजिशन में पार्टियां बैठी हुई हैं, कल हम सुन रहे थे शेख रशीद को, जब ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इससे एक दिन पहले वो कह रहे थे जी ये ANP हमें छोड़ देगी क्योंकि कुछ करप्शन के केसेस हैं और उस वक्त जैसे वो पीछे हट जाएगी। तो मतलब ये है कि जो हालात जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इस वजह से इकट्ठी हैं कि इस करप्शन को हमने ख़त्म नहीं करना। अगर ख़त्म करना होता, ख़त्म नहीं करना इसलिए अगर ख़त्म करना हो, आप एक PM साहब का नाम इधर हटा दें, उनके बेटे के नाम आ गए। अगर वो ट्रेल साबित करेगा प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर आएंगे ज़रूरी, और ये इत्तेसाब का अमल पूरी तरह चल पड़ेगा, उसमें इमरान खान भी आ जाएगा। PM साहब सारी नाम निकाल दें, उनके बेटों का नाम रहने दें, बिल्कुल बाकी सारे रहने दें जिनका नाम है ऑफशोर कंपनी। और अगर PM का नाम नहीं निकालेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है ऑपोजिशन पार्टीज करप्शन खत्म ही नहीं करना चाहती, नहीं चाह रही है वो इत्तेफाक, इसीलिए कि पता है इस बात पे आएगा नहीं और हमारी जान भी छूट जाएगी। और हम इसको इलेक्शन का वो एक स्लोगन बनाते हुए इलेक्शन 1 साल 1.5 साल इस पे अल्लाह गुल्ला चलाते रहेंगे। और इस क्योंकि अगला साल जो है इलेक्शन का है, जून 2017 के बाद वैसे इलेक्शन शुरू हो जाता है, तो 8-9 महीने साहब से हम इस बात का जवाब लेंगे जो अफरीदी साहब ने यहाँ पर बात की कि अगर आप वजीर आजम का नाम शामिल रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप करप्शन का खात्मा नहीं चाहते, उनका नाम निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन जमातें करप्शन का खात्मा चाहती हैं। ये इनकी मंतक है, उस पर डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे एक वक्फे के बाद।